अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नईम नासिफ आपकी खिदमत में हाज़िर है। प्रोग्राम आप देखते रहते हैं आपका सवाल, और मेरे साथ हमेशा एक मुफ्ती साहब होते हैं जो आपके सवालात पे शरई रहनुमाई देते हैं। नाज़रीन, आज भी हमारे साथ मुफ्ती साहब मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला हम उनसे आपके दिए हुए सवालात उनके सामने रखेंगे और उनसे इन सवालात पर शरई रहनुमाई हासिल करेंगे। नाज़रीन, इससे पहले भी हमने इस मौजू पे प्रोग्राम्स किए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे पढ़ो जैसे तुम मुझे पढ़ते देखते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे नमाज़ पढ़ी है और सहाबा इकराम ने उस नमाज को देखा और हम तक पहुंचाया, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना और हम तक पहुंचाया, नमाज कैसी है, वो आपके सामने कुछ मसाइल हमने ज़िक्र किए, कुछ इंशाअल्लाह ताला ज़िक्र करेंगे। आज भी सवालात नमाज से मुतल्लिक़ हैं और वो सवालात इंशाअल्लाह हम मुफ्ती साहब के सामने रखते हैं। मुफ्ती साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, पहला सवाल ये है कि हम मसाजिद में ये तो देखते हैं कि मर्द इमामत करवाते हैं, तो क्या औरत इमामत करवा सकती है? औरतों को, औरत औरतों की इमामत कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरत जो है वो इमामत करवा सकती है, लेकिन औरत की इमामत के लिए ये शर्त है कि औरत सिर्फ़ औरतों को इमामत करवा सकती है, मर्दों को नहीं करवा सकती। औरत की इमामत के हवाले से चंद एक अहादीस मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की एक सहाबिया थी जिनका नाम उम्मे वर्का बिनते नौफल था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम उसके घर में आते जाते थे। आपने उसका एक मुअज्जिन मुकर्रर किया जो अज़ान कहता था, और उसको आपने ये हुक्म दिया कि वो अपने घर वालों को इमामत करवाया करे। तो इस हदीस से ये बात साबित होती है कि औरत जो है वो इमामत करवा सकती है। इसी तरह उम्महातुल मोमिनीन में से सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में ये बात साबित है कि अन्नहा अम्मतिन निसा फ़ी सलातिल मग़रिब, कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने औरतों को नमाज मग़रिब की इमामत करवाई। और आगे फिर अल्फाज ये भी हैं, फ़क़ामत वसतहुन्ना व जहरत बिलक़िराअह, कि आप उनके दरमियान खड़ी हुई और आपने जहरी क़िराअत की। तो इस हदीस से ये बात भी गोया कि साबित हो गई कि औरत एक तो इमामत करवा सकती है और उसके साथ साथ वो क़िराअत जहरी नमाज़ों में जहरी ही करेगी। ये नहीं है कि वो अपनी इमामत के दौरान क़िराअत जो है वो सिर्री करेगी। इसी तरह सैयदा हुजैरा बिनते हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है, फरमाती हैं कि अम्मतना उम्मु सलमता उम्मुल मुमिनीन फ़ी सलातिल अस्री, कि हमें उम्मुल मुमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा ने इमामत करवाई नमाज असर में। व क़ामत बैनना, और आप हमारे दरमियान खड़ी हुई। तो मज़कूरा बाला तीनों रिवायात इस बात पर क़तई दलालत करती हैं कि औरत जो है वो इमामत करवा सकती है। उम्मे वर्का बिनते नौफल की रिवायत, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अमल, सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अमल, ये इस बात पर क़तई दलील हैं कि औरत के लिए इमामत करवाना दुरुस्त है। लेकिन उसमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि औरत जो है वो मर्दों की इमामत नहीं कर सकती, वो सिर्फ़ औरतों की ही इमामत करवाएगी, और इमामत के दौरान वो औरतों के दरमियान खड़ी होगी। जिस तरह मर्द जो हैं वह आगे खड़े होते हैं, इस तरह औरत खड़ी नहीं होगी। अच्छा, इमामत करवा सकती है, तो खड़ी कहाँ पे होगी? यानी जैसे हमारे यहाँ मर्द खड़े होते हैं, इमाम साहब मस्जिद में आगे खड़े होते हैं और दरमियान में खड़े होते हैं, औरत जब इमामत करवाएगी तो उसकी नौइयत भी यही होगी? जी, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब औरत इमामत करवा सकती है तो औरत ने सफ़ के दरमियान खड़ा होना है। मर्दों में ये होता है कि इमाम का मुसल्ला आगे होता है, एक सफ़ जो है वो मर्द आगे खड़ा होता है और सफ़ जो है वो बाकी पीछे होती है। लेकिन औरतों के बारे में जो रिवायात हमें मिलती हैं,
جس میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل جو ہے اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عورت جو ہے وہ صف کے درمیان کھڑی ہوگی، صف کے آگے نہیں کھڑی ہوگی۔ ان میں سے ایک روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے جسے امام ابن حزم نے محلہ کے اندر بیان کیا ہے، اور ابن ملقن نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ انہا امت النساء فی صلاۃ المغرب فقامت وسطہن، کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عورتوں کو نماز مغرب کی امامت کروائی، فقامت وسطہن، اور وہ انہی کے درمیان میں کھڑی ہوئیں۔ اور دوسری روایت جس کو عبدالرزاق نے مصنف کے اندر بیان فرمایا ہے اور اس کی سند کو امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے کہ امتنا ام سلمۃ ام المؤمنین فی صلاۃ العصر وقامت بیننا، کہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ہمیں امامت کروائی نماز عصر کی، اور وہ بھی ہمارے درمیان میں کھڑی ہوئیں۔ تو یہ دونوں روایات جو ہیں ان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عورت جب امامت کروائے گی تو وہ مردوں کی طرح آگے نہیں کھڑی ہوگی، بلکہ عورتوں کے درمیان میں صف میں ہی کھڑی ہو کر امامت کروائے گی۔ تو ائمہ میں سے امام ابن قدامہ رحمہ اللہ المغنی کے اندر فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے جب عورت امامت کروائے تو اس کے لیے صف کے درمیان کھڑا ہونا مسنون ہے، کیونکہ یہ زیادہ پردہ کی چیز ہے، اور عورت جو ہے اس کو نمایاں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو پردے میں رہ کر اور دوسری عورتوں کے ساتھ کھڑے ہو کر امامت کروانی چاہیے۔ اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ عورت جب عورتوں کی امامت کروائے تو وہ ان کے درمیان میں کھڑی ہو، اور اس کی دلیل وہی جو میں پہلے پیش کر چکا ہوں، جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل جو ہے وہ ہمارے ثابت ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین سعودی عرب کے مفتی اعظم، ان سے جب عورت کی امامت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ عورت جو ہے وہ کہاں کھڑی ہوگی، تو انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل پیش کر کے فرمایا کہ یہ امہات المؤمنین کا اور صحابیات کا عمل ہمارے سامنے ہے، اور کوئی ایسی نص ثابت نہیں ہے جو اس کی مخالف ہو یا اس کی تردید کرنے والی ہو۔ تو جب صحابیہ کا یا ام المؤمنین کا کوئی عمل آ جائے اور کوئی چیز اس کے مخالف بھی ثابت نہ ہو تو وہ ہمارے لیے حجت ہوتی ہے، اور یہ دونوں روایات جو ہیں یہ اس بارے میں صریح حجت ہیں کہ جب بھی عورت جو ہے وہ امامت کروائے گی تو وہ عورتوں کے درمیان میں کھڑی ہو کر امامت کروائے گی، وہ عورتوں کے سامنے امام بن کر امامت نہیں کروائے گی۔ اچھا، تو یہ فرمائیے گا کہ مردوں کی بھی امامت کروا سکتی ہے، عورتوں کی تو کروا سکتی ہے، تو کیا اگر کوئی ایسا موقع ہو کہ عورت زیادہ قرآن مجید کو جانتی ہو، اہل علم ہو، اور مرد جو ہیں وہ اتنے نہ ہوں، تو کیا عورت مردوں کی امامت کروا سکتی ہے؟ جی، عورت امامت تو کروا سکتی ہے، لیکن عورت مردوں کو امامت نہیں کروا سکتی۔ عورتوں کو امامت کروانا یہ تو جس طرح کے پہلے دو سوالوں کے اندر میں بتا چکا ہوں کہ عورتوں کو امامت کروانا تو عورت کے لیے ثابت ہے، لیکن مردوں کی امامت جو ہے یہ عورتوں کے لیے ثابت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے فضائل اور احکام کے اندر اللہ رب العزت نے مردوں کو خاص کر دیے ہیں، اور بہت سارے فضائل اور احکام میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو خاص کر دیے ہیں۔ لہٰذا مردوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس بات کی خواہش کریں کہ جو کام عورتوں کے ہیں وہ ہم سر انجام دیں، اور نہ ہی عورتوں کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اس بات کی خواہش کریں کہ جو کام مردوں کے ساتھ خاص ہیں ہم ان کو سر انجام دیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر قوام ہیں، حاکم ہیں، سربراہ ہیں، اور اس کی وجہ کیا بیان فرمائی کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، وبما انفقوا من اموالہم، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر جس چیز میں فضیلت دی ہے تم اس بات کی کبھی خواہش نہ کرو کہ یہ فضیلت مجھے مل جائے۔
اللہ نے اچھی تقسیم کی ہے، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کا ایک الگ سے حصہ ہے اور عورتوں کا ایک الگ سے حصہ ہے۔ تو عورتوں کے بارے میں جہاں تک عورتوں کی امامت ہے وہ تو پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے عمل سے، اور پھر ورقہ بنت نوفل کے بارے میں جو روایت پہلے میں پیش کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو امامت کروایا کرے۔ تو یہ روایات اس بات پر ثابت ہیں کہ عورتوں کی امامت کروا سکتی ہے، لیکن مردوں کی امامت جو ہے وہ درست نہیں۔ ایک تو یہ 2 آیات مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم ولوا امرہم امراتن، کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے معاملات کی کسی عورت کو حکمران بنا دے۔ تو یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جس طرح دیگر تمام معاملات کے اندر امامت ہوتی ہے، اسی طرح نماز کی امامت بھی ولایات عامہ میں سے ہے، تو عورت جو ہے وہ مردوں کی امامت نہیں کروا سکتی۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ اپنی کتاب مراتب الاجماع کے اندر لکھتے ہیں کہ واتفقوا علی ان المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون انها امرأة فإن فعلوا فصلاتهم باطلة بإجماع، کہ تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عورت جو ہے وہ مردوں کو امامت نہیں کروا سکتی، اور وہ جانتے بھی ہوں کہ وہ عورت ہے، لیکن اگر وہ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ عورت ہے، تو ان سب کی نماز باطل ہے بے اجماع، تمام اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے۔ اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ المجموع کے اندر فرماتے ہیں واتفق اصحابنا علی انہ لا تجوز صلاة رجل بالغ ولا صبی خلف امرأة، کہ ہمارے اصحاب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی بھی بالغ شخص یا بچے کی نماز عورت کے پیچھے نہیں ہوتی، برابر ہے کہ وہ نماز جو ہے فرض نماز ہو، وہ نوافل ہوں، وہ نماز تراویح ہو، کوئی بھی نماز ہو، وہ عورت کے پیچھے کسی مرد کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ ہاں البتہ اگر عورت جماعت کروا رہی ہو اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں کچھ عورتیں بھی ہوں اور کچھ مرد بھی ہوں، تو جو اس کے پیچھے عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں ان کی نماز تو درست ہو جائے گی، کیونکہ عورتوں کی نماز عورتوں کے پیچھے درست ہے، لیکن جن مردوں نے نماز پیچھے ادا کی ہوگی ان کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی، ان کو اپنی نماز جو ہے وہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے اس بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا کوئی شخص کسی عورت کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لا يجوز ان تؤم المرأة الرجل ولا تصح صلاته خلفها، کہ کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مرد کو امامت کروائے اور امام بنے، کیونکہ پیچھے بہت سارے اس کے اوپر دلائل موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص ورقہ بنت نوفل کی روایت سے یہ ثابت کرتا ہے کہ عورت جو ہے وہ مردوں کی امامت کروا سکتی ہے، تو اہل علم نے اس حدیث کے چند ایک جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث ہی ضعیف ہے اور یہ قابل حجت نہیں ہے۔ اس کی سند میں عبد الرحمن بن خلاد ایک راوی ہیں جن کے اندر جہالت پائی جاتی ہے۔ اور دوسرا جواب اہل علم نے یہ دیا ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح بھی ہم تسلیم کر لیں، اگر اس کو کوئی صحیح بھی قرار دیتا ہے، تو پھر یہ امامت ورقہ کے ساتھ خاص تھی، یہ کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور بعض اہل علم نے اس کا یہ بھی جواب دیا ہے کہ یہاں اہل داریہ کے جو الفاظ ہیں اس میں یہ بالکل بات ثابت نہیں ہے کہ اس کے اندر مرد بھی موجود تھے، کیونکہ مردوں کے حوالے سے اس حدیث کے اندر الفاظ یا کوئی ایسی نص موجود نہیں ہے کہ ان کے گھر والوں میں مرد بھی موجود تھے جو ان کی امامت کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے وہ ساری خواتین ہی ہوتی ہوں جن کو وہ امامت کرواتی ہوں۔ اچھا شیخ، یہ سوال ہمیں موصول ہوا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے، 2 منٹ 3 منٹ ہیں اور میں 2 رکعت نماز ادا نہیں کر سکوں گا، تو کیا اس صورت میں وہ 2 رکعت نفل پڑھے بغیر بیٹھ جائے یا کھڑا رہے انتظار کرتا رہے؟ تو کیا یہ درست ہوگا؟ جب بھی کوئی شخص مسجد میں آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے تحیۃ المسجد کی 2 رکعات ادا کرے،
عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جب مسجد میں آتے ہیں، حالانکہ ابھی نماز میں ٹائم باقی ہوتا ہے، تو یا تو وہ کھڑے رہتے ہیں یا پھر وہ بغیر رکعات ادا کیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں طرز عمل ہی درست نہیں ہیں۔ اگر نماز میں جماعت کھڑی ہونے میں ٹائم تھوڑا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ایک رکعت بھی بڑی مشکل سے ہوگی، کوئی 1 آدھ منٹ باقی ہے، تو پھر تو انسان آ کر کھڑا رہے اور نہ بیٹھے۔ لیکن اگر نماز میں ٹائم ابھی 5 منٹ 7-10 منٹ باقی ہیں تو پھر بغیر 2 رکعتیں ادا کرنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث ثابت ہے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت نماز ادا نہ کر لے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ مسجد میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور وہ بیٹھ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اصلیت یا فلان، کہ اے فلان کیا تو نے نماز پڑھ لی ہے؟ قال لا، اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا قم فصلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعتیں ادا کرو۔ تو یہ دونوں احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جب بھی کوئی شخص مسجد میں آئے تو 2 رکعتیں تحیۃ المسجد ادا کرنے کے بعد اس کو بیٹھنا چاہیے، اس سے پہلے اس کو نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ یہ تحیۃ المسجد کی جو دونوں رکعات ہیں یہ اگرچہ نفل ہیں لیکن ان کی تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فرمائی۔ حتیٰ کہ آپ خطبہ دے رہے تھے اور وہ شخص آیا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا نام سلیق غطفانی رضی اللہ تعالی عنہ تھا، تو وہ بیٹھ گئے آ کر، تو اللہ کے نبی نے خطبے کے دوران ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے کہا جی یا رسول اللہ میں نے نہیں پڑھی ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا قم فصلی رکعتین، آپ کھڑے ہو جائیں اور 2 رکعت ادا کریں۔ ہاں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں نے 2 رکعت ادا نہیں کرنی ہے تو پھر اس کو بیٹھنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنا 1 آدھ منٹ جو ہے وہ کھڑا رہے اور جماعت کا انتظار کرے، بیٹھنا نہیں چاہیے، تاکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس کے اوپر عمل ہو جائے اور وہ شخص جو ہے اس کے مطابق جو ہے تحیۃ المسجد ادا کرے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ مساجد میں جب امام صاحب تشریف لے آتے ہیں تو مقتدی کھڑے ہو جاتے ہیں، صف بنا لیتے ہیں، لیکن بعض جگہ پہ دیکھا جاتا ہے کہ مقتدی تب تک کھڑے نہیں ہوتے جب تک جو مکبر ہے وہ تکبیر کہتے ہوئے اشہد ان محمد رسول اللہ تک نہیں پہنچ جاتا، تب تک وہ کھڑے نہیں ہوتے۔ تو کیا تکبیر کے شروع سے ہی کھڑے ہو جانا چاہیے یا جب مکبر جو ہے وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو تب کھڑا ہونا چاہیے؟ جی اس حوالے سے اہل علم کے ہاں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جب اقامت کہنے والا حی علی الصلاۃ کہے تو اس وقت جو ہے مقتدیوں کو کھڑے ہو جانا چاہیے اور صفیں درست کرنی چاہیے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جب وہ قد قامت الصلاۃ کے الفاظ جو ہیں بولے تو اس وقت نمازیوں کو اور مقتدیوں کو کھڑا ہونا چاہیے۔ لیکن امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہونے کی کوئی حد مقرر نہیں کی، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا، اس کے کوئی الفاظ متعین نہیں کیے، تو ہمیں بھی اس معاملے میں گنجائش اور وسعت رکھنی چاہیے اور کسی خاص کلمہ کے ساتھ یا کسی خاص لفظ کے ساتھ نہیں جو ہے کھڑے ہونا چاہیے، بلکہ جو ہی تکبیر شروع ہو تو آپ جو ہیں بغیر کسی تخصیص کے کسی وقت بھی آپ کھڑا ہو جائیں۔ لیکن ایک روایت جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے اس کو دیکھ کر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتی ترونی، کہ جب نماز کی اقامت کہی جائے تو تم اس وقت تک کھڑے نہ ہو جب تک تم مجھے نہ دیکھ لو۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کھڑے ہونے کا وقت کوئی کلمہ یا کوئی مخصوص کلمات نہیں ہے، بلکہ وہ اصل ہے امام کو دیکھ لینا۔ جب آپ کو امام آتا ہوا نظر آ جائے
یا امام مصلی پر آپ کو نظر آ جائے تو امام کو دیکھ کر آپ کھڑے ہو جائیں، باقی اس کا کوئی مخصوص وقت یا مخصوص کلمات ایسے نہیں ہیں، کسی نص سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کس وقت کھڑا ہونا ہے۔ تو اس حدیث میں ہاں البتہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب امام کو آپ دیکھ لیں، بے شک امام پیچھے سے آ رہا ہے اور آپ نے دیکھ لیا تو آپ کھڑے ہو جائیں، یا پھر امام مصلی پہ چلا گیا ہے اور آپ نے دیکھ لیا تو آپ کھڑے ہو جائیں۔ تو باقی مختلف کلمات، حی علی الصلاۃ کے کلمات پہ یا قد قامت الصلاۃ کے کلمات پہ کھڑے ہونے کے حوالے سے کوئی نص جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ قاری صاحب بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں برکت دے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بڑی نوازش۔ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، اس میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ عورت امامت کروا سکتی ہے کہ نہیں کروا سکتی، اگر کروا سکتی ہے تو کیا وہ عورتوں کی کروا سکتی ہے یا مردوں کی بھی کروا سکتی ہے۔ پھر ہم نے یہ بات کی کہ اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور وقت کم رہ جائے تو کیا وہ بغیر 2 نفل پڑھے، جسے تحیۃ المسجد کہتے ہیں، وہ پڑھے بغیر وہ بیٹھ سکتا ہے یا نہیں بیٹھ سکتا۔ اور آخر میں ہم نے اس پہ بھی بات کی کہ مقتدی جو ہیں وہ کب کھڑے ہوں جماعت کے لیے، مکبر کی تکبیر کے آغاز سے ہی یا درمیان میں جا کے، تو کب کھڑے ہوں۔ یہ تھا آج کا پروگرام، اور یہ سوالات ہم نے آپ کے سوالات تھے جن پہ ہم نے شرعی رہنمائی لی، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی نماز ہی کے موضوع پر ہم کچھ سوالات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔